नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन गिरामी, आज इस प्रोग्राम की 165वीं किस्त पेश करेंगे। गुज़िश्ता हफ़्ते आपने देखा था और सुना था कि किस तरह मुहसिन इंसानियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसबी, खूनी, सहरी, रज़ाई और दलाई अलाइक़ यानी ताल्लुक़ात, मोहब्बतों, दोस्ती और लगाव से वास्ता रखा और किस तरह दोस्ती और रिफ़ाक़त और आम शख्सी ताल्लुक़ात का हल्का वसीतर करते चले गए और किस तरह उनके हुकूक़ अदा करते रहे, इन ताल्लुक़ात को किस तरह इस्तेहकाम देते रहे और किस तरह इस्लाम के फ़रोग़ में इन अलाइक़ का असर मुरत्तब हुआ। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौजू तकाज़ा करता है कि इन अलाइक़ का भी इजमाली तज़किरा किया जाए और दिखाया जाए कि अलाइक़ किस तरह इस्लाम के हक़ में मुफीद साबित हुए और उन्होंने इनक़िलाब के सियासी अमल को कितना आसान और कामयाब बनाया। हम मुख्तलिफ़ अलाइक़ को अलग अलग कर लेते हैं। मसलन नसबी अलाइक़ अव्वल नंबर पर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब कुछ इस तरह से है: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मनाफ बिन क़ुसै बिन किलाब बिन बुलरा बिन काब बिन लुऐब बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन अद बिन मुक़व्विम बिन नाहूर बिन तैरह बिन यारिब बिन यशअब बिन नाबित बिन इस्माइल बिन इब्राहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इरशाद के बमूजिब अदनान से ऊपर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक के नाम कुछ ज़्यादा काबिल एतिमाद नहीं। चुनांचे निसाबों और रिवायत नसब को पेश करने वालों ने इन नामों में इख्तिलाफ़ किया है। अदनान के साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ 21वीं नसबी दर्जे पर आता है। ज़मानी फ़ासला 1158 बरस का है। क़बाइल अरब का ताल्लुक़ किसी न किसी मर्तबे पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब से जुड़ जाता है। अक बिन अदनान जो ब्रादर माद हैं, नंबर 21 पे जो आपने देखा, उसने इलाक़े गसब यानी यमन में जाकर सल्तनत कायम की और अशअरीयीन के ख़ानदान में इज़दिवाजी ताल्लुक़ कायम किया। इन अतराफ़ में इस्लाम ने बहुत जल्द जगह पैदा किया और फिर सुरअत से अपना साया रहमत फैलाया। यमन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उफ़ूद मदीना पहुँचे, जिनमें ख़ुद अशअरीयीन का वफ़द भी था। नज़ार जो नंबर 20 पर हैं, उनके 4 बेटे थे, जिनमें से अनमार की औलाद नजद और अतराफ़ हिजाज़ में बसी, यानी हिजाज़ के आसपास में, नजद और हिजाज़ के आसपास में अनमार की औलाद बसी और अय्याद की औलाद ने सगूद और उसके अतराफ़ को मस्कन बनाया। और मुज़र जो 19वें नंबर पर है, नम्र जिसको कहा जाता है, और रबिया वस्त अरब में फ़रोकश हुए, यानी बीच अरब में। अब मशहूर क़बाइल को ले लीजिए जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनसब हैं और उन क़बाइल के नाम सीरत तारीख़ और हदीस की किताबों में कसरत से आते हैं। बनु तमीम, तमीम बिन मर बिन अद बिन ताबिहना बिन इलियास नंबर 18 पे हैं। और बनु गतफ़ान बिन साद बिन इलियास, बनु अश्जा बिन गतफ़ान बिन साद बिन इलियास, बनु ज़बियान बिन बईस बिन राइस बिन गतफ़ान ता इलियास। और इसके अलावा बनु फ़राज़ा बिन ज़बियान ता इलियास, बनु हवाज़िन बिन मंसूर बिन इक्रमा बिन खुसफता बिन क़ैस ऐलान बिन इलियास। यानी 18 नंबर पर जो इलियास है, वहाँ तक इस सारे क़बाइल का कनेक्शन चल रहा है। इसके अलावा बनु साद बिन बकर बिन हवाज़िन इलियास तक, यानी बनु सकीम बिन हवाज़िन इलियास तक, यानी वही सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरह बनु सलीम या बनु सुलैम, दोनों इससे पढ़ा जाता है, अक्सर सलीम पढ़ा जाता है। सलीम बिन मंसूर इलियास तक पहुँचते हैं। उसके बाद हज़ली जो ख़ानदान है अरबों का, वो हुज़ैल बिन मुद्रका से जुड़ा हुआ है, जो नंबर 17 तक, मुद्रिका का जो आपने नाम सुना इससे पहले जो मैंने सुनाया, वहाँ जाकर के रुकता है। इसके अलावा बनु हवन या बनु हौन बिन खुज़ैमा, नंबर 16 तक खुज़ैमा का आपने नाम सुना। ये सब जद्द अमजद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इसके अलावा वेश बिन कारा बिन हौन बिन खुज़ैमा, इनका भी खुज़ैमा तक पहुँचता है। अज़ली ख़ानदान, ये सब जो शुरू में मैं बयान कर रहा हूँ, ये अरब के ख़ानदान हैं और ये अरब के मुख्तलिफ़ ख़ानदान किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद तक पहुँचते हैं, वो मैं आपको तफसीलन सुना रहा हूँ ताकि आपको समझने में इधर उधर ना हो।
ازلی ازل بن قارا یہ بھی خزیمہ تک پہنچتا ہے. بنو اسد اسد بن خزیمہ یہ بھی خزیمہ تک پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ بنو نضر سے کون سی قبیلے ملتے ہیں وہ بتاتا ہوں. بنو نضر کے سلسلے میں بہت سارے قبیلوں کی تفصیلات ابھی تک نہیں ملی ہے مختلف سیرت کی کتابوں میں، البتہ بنو کنانہ کی ملتی ہیں. نضر بن کنانہ نمبر 15ویں پر ہے جد امجد کی جو تفصیلات آپ نے سنی. اس کے علاوہ بنو مستلق خزیمہ بن عبد مناف بن کنانہ تک پہنچتے ہیں. الاحابش یہ بھی خاندان کا نام ہے، احابش بن کنانہ. بنو مالک نمبر 13 پر بن نضر بن کنانہ ان تک بھی کنانہ تک پہنچتے ہیں. قریشی فہر یا قریش یہ نمبر 13 پر بن مالک جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد وہاں تک پہنچتا ہے. بنو محارب جو قبیلہ ہے محارب بن فہر اور بنو تیم بن غالب ابن فہر تک پہنچتا ہے. بنو عوف بن لؤے بن غالب تک پہنچتا ہے جو 10ویں نمبر پر جد امجد ہیں. بنو عامر بن لؤے اور بنو حرس بن لؤے. بنو حسیس بن کعب بن لؤے تک ان تک پہنچتا ہے جو 90ویں نمبر پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. بنو سہم بن کعب. بنو جمح بن کعب. بنو عدی بن کعب. بنو کلاب یہ سب جو شروع کے ہیں وہ خاندان کے نام ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں قبائل کے نام ہیں. اور کلاب 7ویں نمبر پر جو، اور اس کے بعد بن مرہ یہ 8ویں نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. بنو تیم بن مرہ 8ویں نمبر پر ہیں جیسا کہ جانتے ہیں. بنو مخزوم بن مرہ تک پہنچ رہے ہیں. بنو قصے نمبر 6 پر ہیں بن کلاب. تو نمبر 6 کے جد امجد پر بنو قصے کا قبیلہ پہنچتا ہے. بنو زہرہ بن کلاب تک پہنچتا ہے. اسدی خاندان اسدی قبیلہ اسدی بن عبد العزہ بن قصے نمبر 6 پر ہے جد امجد کے نمبر پر، تو وہاں تک پہنچتے ہیں. اور مطلب بن عبد مناف، ظاہر سی بات ہے کہ عبد المناف کو آپ جانتے ہیں، اکثر یہاں تک تو کم سے کم ہر مسلمان جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو اور ساری چیزوں کو. نمبر 5 پر آتے ہیں. اور بنو امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف. اور نوفلون یہ بھی ایک خاندان کا نام ہے، اور نوفل بن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تک پہنچا. بنو ہاشم بن عبد مناف. یہ وہ قبیلوں کے نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، عرب قبائل کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 16، 17 اس کے اوپر تک جو جد امجد کے جو ناموں کا تذکرہ ہوا شروع میں نے بیان کیا، وہاں تک جو ہے جن کا کنیکشن ہے جہاں تک جڑتا ہے. تو ناظرین گرامی یہ وسیع نسبی تانا بانا اتنی دور تک پھیلا ہوا ہے کہ مراتب اعلیٰ پر فائز ہونے والے بے شمار رفقائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مربوط ہیں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب زراح بن عدی بن کعب تک پہنچتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد 90ویں نمبر پر آتے ہیں. اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسلی رشتہ جراح بن عدی سے ملتا ہے. اور سید آمنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، وہب ابن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تک پہنچتا ہے جو نمبر 17 پر ہیں، جو نمبر 17 کی اولاد ہیں. کلاب بن مرہ ہی کے بھائی تیم کے اولاد میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ از عشرہ مبشرہ حضرت مالک بن وہیب بن مناف کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق دار میں سے ہیں، مالک بن وہیب بن مناف کی جانب سے. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان بن طلحہ کلید برادر کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم عبدالدار بن قصے جو نمبر 6 پر ہیں جد امجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے سلب سے آتے ہیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں. عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصے جن کا نمبر 6 پر تذکرہ ہوا، وہاں جا کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جڑ جاتے ہیں، ان کے فرزندوں میں سے ہیں. اسی طرح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ خویلد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی کی صاحبزادی تھی، اور ورقہ بن نوفل بن اسد ان کے بھائی تھے. حارث بن مطلب بن عبد مناف جن کا ذکر نمبر 6 پر آیا ہے، ان کے 3 بیٹے ابو عبیدہ شہید بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب بھی مطلب ہی سے جا کر ملتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف کی لڑی میں شامل ہوتے ہیں. تو جو صحابہ اکرام ہیں جلیل القدر صحابہ ہیں، وہ بھی کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو جد امجد کا جو تذکرہ ان سے کڑی ملتی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہمارے سیرت کی کتابوں میں ہے. ناظرین گرامی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں روایات کا اختلاف ہے، دو کے ہی حالات ہی محفوظ نہیں ہے۔ ایک چچا زرار نے بہت پہلے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں حسب ذیل شخصیتیں بہت نمایاں تھیں جن کا تعلق اسلام کی تاریخ سے ہے اور جن کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ ایک چچا حارث تھے جو دور اسلام سے قبل ہی فوت ہوئے۔ ان کے چاروں بیٹے نوفل، عبداللہ، ربیعہ اور ابو سفیان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اسلامی تاریخ میں نمایاں خدمات انجام دی۔ یہی ربیعہ بن حارث ہیں جن کے خون کا مطالبہ اپنی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ساقط کر کے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ جاہلیت کے مطالبہ خون آج ختم کیے جاتے ہیں۔ ایک چچا ابو طالب تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا حق ادا کیا اور اسلام میں باوجود باہر رہنے کے دل و جان سے پوری مدد پہنچائی۔ ان کے 4 بیٹوں میں سے 3 اسلام میں آئے اور ہر ایک نے مقام بلند حاصل کیا۔ آج کون حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ناموں سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ابو طالب کی دونوں صاحبزادیوں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نور اسلام سے بہرہ مند ہوئی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام واقع معراج کی وجہ سے بہت ہی نمایاں ہوا۔ ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے معرکہ احد میں شہادت پائی اور ان کی نعش کے ساتھ ہندہ نے نہایت درندگی کا سلوک کیا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ یہی تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل کی بدسلوکی پر غیرت دکھائی اور اسے آڑے ہاتھوں لیا اور بڑے چیلنج کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ ایک چچا عباس ابن عبد المطلب تھے، انہوں نے بھی شروع سے سرپرستانہ طرز عمل رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصاً بیعت عقبہ کے وقت گفتگو میں بڑا اہم حصہ لیا اور انصار کو ان کی ذمہ داری کی نزاکت پر توجہ دلائی۔ علاوہ ازیں مکے میں رہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر رکھا اور جب کشمکش کے نازک مراحل سے اسلام گزر گیا تو پھر اپنے اسلام کا اعلان کیا اور مدینہ چلے گئے۔ ایک چچا زبیر بھی بعثت سے قبل انتقال کر گئے تھے، نیک دل تھے اور حلف الفضول کے قیام میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ ایک چچا ابو لہب تھا، یہ نہ صرف کٹر مخالف تھا بلکہ مخالفانہ محاذ کا سرگرم کمانڈر تھا۔ اس کی بیوی بھی پکی دشمن اسلام تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت دینے میں پیش رہی تھی۔ اس شخص کا انجام بڑا ہی عبرتناک ہوا، اتنے پتھر پھینکے گئے کہ لاش ان کے ڈھیر میں دب گئی اور اس ڈھیر کو خبر بنا دیا گیا۔ ابو لہب کی بیوی بھی رسی کا پھندا گلے میں پڑنے سے عبرت کی موت مری۔ اللہ ان دونوں کی سورہ لہب کے ذریعے تا قیامت ذلت فرمائی، اس سے اس بدبخت جوڑے کی گناہوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ابو لہب کے 2 بیٹے بحالت کفر میں مرے اور 2 اور بیٹیوں نے جنگ حنین کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی۔ درہ بنت ابی لہب کو بھی اسلام لانے کی سعادت ملی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب اور یہ ساری تفصیلات جو ہماری سیرت کی کتابوں میں محفوظ رہ گئی ہیں۔ شاید ہی کسی دنیا کی کوئی بڑی ایسی شخصیت ہے جس کے حسب نسب کے سلسلے میں اتنی تفصیلات کسی کو ملتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں قیامت تک کے لیے بلکہ اس کے بعد کے لیے بھی محفوظ رکھ لیا ہے، اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔